बीवी बीमार हुई तो मैंने अपनी सारी जायदाद बेचकर बीवी के इलाज पर लगा दी। बहनों का हिस्सा भी बेचकर बीवी पर लगा दिया। माँ झोली उठाकर बद्दुआ देती कि तूने सब कुछ एक लड़की के पीछे बर्बाद कर दिया। तू बीवी को तलाक दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवाती हूँ। मगर मैं न माना। मुझे बस अपनी बीवी की फिक्र थी। वो झोली उठाकर मुझे दुआ देती। जब वो ठीक हुई तो अपने आशिक के साथ भाग गई। सब खानदान वाले मुझ पर थू थू करते। एक दिन पुलिस ने मेरे घर छापा मारा और मेरी सोई हुई माँ को चारपाई से धक्के देकर नीचे गिरा दिया। मेरी तो जान निकल गई जब मेरी माँ की चारपाई के नीचे से मेरी बीवी का एक्सीडेंट अचानक हुआ। सब कुछ रुक सा गया। डॉक्टर ने कहा वो चल नहीं सकती। मैंने सब छोड़ दिया, सिर्फ उसकी देखभाल की। माँ ने मेरे कंधे दबाए, रातों को जागी, मेरे साथ रोती रही। हम तीनों ने उस सदमे को कबूल किया, मगर कुछ अधूरा सा लग रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और मेरा जिस्म एक झटके से पीछे हुआ। शोर बहुत था, हारन ब्रेक, लोगों की आवाजें। मैं दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। अंदर आईसीयू का दरवाजा बंद था। शीशा धुंधला मेरे हाथ में उसकी चप्पल थी। एक ही चप्पल, दूसरी शायद रोड पर रह गई थी। जैसे जिंदगी की सीधी राह से भी वो कहीं खो गई हो। जब डॉक्टर ने कहा कि वो अब शायद कभी ना चल सके, मेरी आंखें नमी से भर गईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। शायद मर्द का दुख छुप जाता है या छुपाने का हुक्म होता है। माँ मेरे साथ थी, उसके चेहरे पर भी वही परेशानी थी जो मेरे दिल में थी। उसने कहा, हम सब कुछ करेंगे बेटा, तू फिक्र ना कर। याद है शादी के बाद पहली बार जब वो बीमार थी तो कितना घबरा गया था मैं। टेम्परेचर 130 था, वो कांप रही थी। मैं सारी रात उसके पास बैठा रहा, दबी आवाज में दुआएं पढ़ता रहा। उसने तब भी मुझे पकड़ कर कहा था, जब तुम होते हो तो मैं डरती नहीं हूँ। आज अस्पताल में जब मैंने उसकी तरफ देखा, वो सांस ले रही थी मगर आंखें बंद थी, जैसे वो कुछ कहकर चुप हो गई हो। माँ हर रोज मेरे साथ अस्पताल जाती। कभी कभी वो मुझे घर भेज देती और खुद उसके पास बैठी रहती। एक दिन मैं वापस आया तो माँ उसके बालों में तेल लगा रही थी। वो उसे बेटी कहकर पुकार रही थी, मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जा, मेरे बेटे को संभाल, बहुत नाजुक दिल है। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सुन रहा था और मेरी आंखों से पहली बार आंसू गिरे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि बीवी की खामोशी बढ़ती जा रही थी, बोलती कम, मुस्कुराती कम, जैसे वो अंदर से किसी और जहां की तरफ निकल चुकी हो। मैंने कई बार कोशिश की, उसके साथ बैठा तस्वीरें दिखाई, पुरानी बातें याद की, शादी के दिन की बातें की। जब वो लाल जोड़ा पहनकर मेरे सामने आई थी तो मैंने कहा था, मुझे लगा ख्वाब है। वो बस सुनती, हल्की सी मुस्कुराहट देती, लेकिन आंखें वो बिल्कुल खाली लगती। अंदर कहीं न कहीं मुझे लगता था जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे कोई बात छुपाई जा रही है। माँ दिन में बहुत मसरूफ रहने लगी थी, कभी किचन में, कभी सहन में, और अक्सर बीवी के कमरे से खामोशी से निकलती। मैंने कुछ नहीं पूछा, मुझे अपनी माँ पर शक का हक नहीं था। शायद हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो देखने की सलाहियत खो बैठते हैं, बस मान लेते हैं कि सब ठीक है या ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ दुआओं से नहीं चलती, उसमें कभी कभार कोई सच बहुत जालमाना होता है। मैंने उस वक्त कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पहचाना। मुझे लगा हम तीनों एक ही दर्द में शरीक हैं। मैंने सिर्फ अपनी बीवी को बचाना चाहा, हर कीमत पर। लेकिन किस्मत, वो शायद किसी और खेल की तैयारी कर रही थी। माँ ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा बस इतना बता, तू खुश है? मैंने उसकी तरफ देखा जो चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर वही मोहब्बत थी, वही फिक्रमंदी जो हमेशा रही, मगर उस दिन उसके लहजे में कुछ और था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो और लफ्जों को चबा गई हो। मैंने जवाब नहीं दिया। खामोशी मेरे अंदर एक आदत बन चुकी थी, हर बात दिल में रखकर गुजार देना, अपनी सोचों का बोझ खुद उठाना। बस यही चल रहा था। इलाज महंगा हो रहा था, हर विजिट, हर दवा, हर थेरापी हजारों में पड़ती थी। माँ ने अपने पुराने जेवर निकाले, वही जो मेरे वालिद की यादगार थे, और मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हाथ पीछे खींच लिए। ये नहीं बेच सकता अम्मी। वो मुस्कुराई, जैसे पहले से जानती हो, तू बेच दे, जायदाद जिसका वारिस सिर्फ तू है। मैंने वो रात नींद में नहीं गुजारी। घर के कोने कोने में बीवी की आवाजें थी, वही जो कभी जिंदगी से भरी होती थी
اب صرف آہیں رہ گئی تھی۔ ماں نے چپ چاپ میرے بستر کے پاس چائے رکھ دی اور چلتی بنی۔ میں جانتا تھا وہ میرا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ میں فیصلہ کر لوں۔ تھراپی شروع ہوئی، نئی مشینیں آئیں، نرس آئی، جسم میں حرکت آنا شروع ہوئی، ہاتھوں میں طاقت، پھر آہستہ آہستہ پاؤں کی انگلیاں ہلنے لگی۔ ہر بار میں خوش ہوتا، ماں دعا کرتی، مگر بیوی وہ بس خاموش دیکھتی، جیسے یہ سب اس کی مرضی سے باہر کا منظر ہو جس میں وہ صرف ایک تماشائی ہو۔ ایک رات میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور کہا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے تو بہت دور چلی گئی ہے اور میں بس تجھے آواز دیتا رہتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھیں پھر بھی ویران تھیں۔ میں نے پوچھا، کچھ نہیں، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب ہمیں پہلے سے معلوم ہوتے ہیں، بس سننے کی ہمت نہیں ہوتی۔ دن گزرتے گئے، بیوی کی حالت بہتر ہوتی گئی، جسم میں جان آنے لگی، مگر ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ میں نے سب کچھ دیا، وقت، پیسہ، نیند، صحت، مگر پھر بھی مجھے لگا جیسے میں اسے کھو رہا ہوں۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا۔ ماں اکثر مجھے دیکھ کر دعا دیتی، رب تجھے سلامت رکھے، تو بیوی کا سایہ بن کے رہا۔ اس کی باتوں میں سکون ہوتا، مگر اس کے پیچھے ایک دیوار تھی جو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بیوی سے بات کرتے ہوئے لمحے بھر کو خاموش ہو جاتی، جیسے کچھ یاد آتا ہو یا کچھ چھپاتی ہو، اور بیوی اس کی آنکھوں میں وہی بات رہتی جو زبان پر کبھی نہ آئی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی نظروں سے وہ الجھن، وہ خالی پن پڑھ سکوں، مگر ناکام رہا۔ جیسے میں ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا ہر صفحہ کسی اور زبان میں لکھا گیا ہو۔ زندگی معمول پر آ رہی تھی، یا شاید ہم تینوں نے بس اپنے اپنے درد کو روزمرہ کے کاموں میں لپیٹ لیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میں نے اپنے آپ سے نظریں چرا لی، کیونکہ جو کچھ میں نے بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، شاید وہ شے پہلے ہی مجھ سے رخصت ہو چکی تھی۔ صرف میں تھا اپنی امید کی لاٹھی پر لٹکا ہوا، اور اس امید کے پیچھے ایک سچ چھپا ہوا جو ابھی تک مجھ پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، کمرے میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی مدھم آواز اور کبھی کبھار کھڑکی سے آنے والی ہوا کا ہلکا شور۔ میری آنکھ کھلی تو آتن بیوی کی طرف دیکھا۔ بستر خالی تھا، تکیا صاف ستھرا، چادر سلیقے سے بچھی ہوئی۔ میں نے سوچا شاید واش روم گئی ہو، مگر دروازہ کھلا پڑا تھا اور واش روم اندھیرا۔ عجیب سے گھبراہٹ کا لمحہ آیا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، چھوٹے سین سے لے کر باورچی خانے تک ہر کمرہ دیکھا۔ بیوی کہیں نہیں تھی، نہ واکر، نہ چھڑی، نہ چپل، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایسے غائب تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میری سانس اٹکنے لگی۔ ماں کی چارپائی کے پاس گیا، وہ ابھی سو رہی تھی۔ میں نے ہلایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ میں نے بس اتنا کہا۔ وہ نہیں ہے۔ ماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر جیسے وہ کچھ سمجھ گئی ہو، بھاگ گئی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گئے۔ میں کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، باہر سناٹا، گلی ویران، کہیں کوئی نشان نہیں، کوئی نشانی نہیں۔ وہ جو چل نہیں سکتی تھی، ایک قدم مشکل سے اٹھاتی تھی، وہ کیسے اکیلی چلی گئی۔ میں سڑکوں پر نکلا، اندھیری گلیوں میں بے مقصد دوڑتا رہا۔ ہسپتال، کلینک، وہ پارک جہاں کبھی ہم بیٹھا کرتے تھے، ہر جگہ گیا، کچھ نہیں ملا۔ فون نکالا، کال کی نمبر بند، دوبارہ کیا، پھر بند۔ ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، وہ جا چکی تھی۔ گھر واپس آیا تو ماں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے سر ہلا دیا، نہیں ملی۔ ماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں کہتی تھی عورت کی طبیعت میں وفا نہیں بچی، تو نے سب کچھ قربان کیا، اس نے تیرا کچھ نہیں سوچا۔ میں نے ماں کی بات نہیں سنی، میں بس صوفے پر بیٹھا چھت کو گھورتا رہا، جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ صبح ہونے تک محلے میں بات پھیل چکی تھی۔ دادی اماں دروازے پر بیٹھے بول رہی تھی، کل رات تو چھوٹے والے نے گیٹ کھلا دیکھا تھا، کہیں وہ کسی کے ساتھ نہ نکلی ہو۔ ایک عورت نے کان میں سرگوشی کی، سنا ہے علاج کے دوران ہسپتال میں کسی سے دوستی ہو گئی تھی، اور سب نے اسے سچ مان لیا۔ کیوں نہ مانتے، میں نے خود اس پر اتنا یقین کیا، سب کچھ وار دیا، اور اب وہ چپ چاپ چلی گئی۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ افسر نے جیسے پہلے سے تیار سوالات رکھے تھے۔ شک ہے کسی پر لڑائی ہوئی تھی، کسی کا نمبر، میسج۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، بس ایک غائب چہرہ اور کچھ دھندلے لمحے جنہیں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔
माँ हर आने जाने वाले को कहती, हमने तो इसे बेटी बनाया, सब सहूलतें दी, मेरे बेटे ने जमीन बेच दी उसके लिए और वो नाकदरी कर गई। इन बातों के दौरान वो कभी मेरी तरफ देखती नहीं थी, जैसे वो जानती हो मैं उस पर क्या सोच रहा हूँ, या शायद वो भी अंदर ही अंदर कुछ छुपा रही हो। मेरी रातें लंबे हो गई, दिन जैसे वक्त को खींचकर चलाते। मैं उसकी वापसी का इंतजार करता, मगर साथ ही ये भी सोचता कि अगर वो लौट भी आई तो क्या मैं वही रहूंगा, क्या एतमाद वैसा होगा, क्या जो कुछ लुटा है वो वापिस आ सकेगा। मेरे दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। वो अगर अपनी मर्जी से जाती तो कम से कम कुछ कहकर छोड़कर जाती, कोई लफ्ज, कोई इशारा, कोई निशान। लेकिन वो तो खामोशी से गायब हो गई थी, जैसे हवा में तहलील हो गई हो। न उसका फोन, न कोई पैगाम, बस एक तस्वीर, एक अधूरा जुमला। रात को मैं बीवी के कमरे में गया, हर चीज वैसी ही थी जैसी उसने छोड़ी थी। अलमारी खोली, उसकी खुशबू अब भी कपड़ों में बसी थी। उसका दुपट्टा मेरे हाथों में आया, मैंने आंखों से लगाया। याद आया शादी के कुछ दिन बाद वो मुझसे कहती थी, कभी मैं ना रहूं तो मेरे कपड़े संभाल कर रखना, इनमें मेरी सांसें रहेंगी। मैंने तब हंसकर कहा था, ऐसी बातें ना किया करो। और आज वही कपड़े मेरी सांसें खींच रही थी। वक्त जैसे रुक गया था, हर लम्हा सुस्त, हर दिन बोझल। मोहल्ले में सरगोशियां जारी थी। कुछ कहते इश्क था, किसी से मौका मिलते ही चली गई। कुछ कहते ऐसा कुछ ना होता अगर माँ पहले दिन से ठीक सलूक करती। और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखते, हमदर्दी के लिए बातें में जहर घोलते। लेकिन मैं इन सब से दूर बस अपने अंदर की खामोशी से लड़ रहा था। माँ ने अब घर के कामकाज खुद संभाल लिए थे, किचन, सफाई, नाश्ता, सब कुछ चुपचाप करती। कभी कभी मुझसे कहती, कुछ खा ले, खुद को खत्म ना कर बेटा। मैं उसकी बात मानने की कोशिश करता, मगर निवाला गले से नहीं उतरता। कुछ खाने में जायका ना रहा, कुछ सुनने में सुकून ना रहा, सिर्फ उसकी कमी हर जगह महसूस होती। एक दिन मैंने माँ को बीवी के कमरे में देखा। वो उसकी चीजें तरतीब दे रही थी, कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी। मैं खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी हरकत में सुकून था, जैसे किसी बोझ से निजात पाकर अब सब कुछ समेटा जा रहा हो। एक लम्हे के लिए वो रुकी, किसी तस्वीर को देखा, फिर आहिस्ता से उसे पलट दिया। मुझे लगा जैसे वो कुछ याद करके मिटा देना चाहती हो। मैं पीछे हट गया, कमरे में नहीं गया। उस लम्हे के एहसास ने मुझे जकड़ लिया। कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसा जो कहा नहीं गया। बीवी की गुमशुदगी, माँ का सुकून, मोहल्ले की बातें, सब कुछ किसी न किसी धुन में लिपटा हुआ महसूस होने लगा, जैसे हर मंजर के पीछे एक और मंजर छुपा हो। मैंने कई बार बीवी का नंबर डायल किया, हर बार एक ही जवाब, ये नंबर बंद है, यह सरफेस एरिया में नहीं है। मैं बैठकर सोचता, क्या वाकई वो चली गई? अगर गई तो किसके साथ, कहाँ और क्यों? मगर हर सवाल एक और सवाल खोलता, जवाब कभी नहीं आता। रातों को कभी नींद आती, कभी नहीं। ख्वाबों में उसकी झलक देखती, कभी वो मुझे बुलाती, कभी रूठ कर दूर चली जाती। एक ख्वाब में वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। मैं चीख कर उठता, पसीने में भीगा हुआ, दिल तेज धड़कता। दिनों के साथ खामोशी बढ़ती गई। अब कोई सवाल नहीं करता था, कोई तसल्ली नहीं देता था, जैसे सब मान चुके थे कि वो चली गई है। लेकिन मैं अभी भी दरवाजे की तरफ देखता था। हर बार जब गेट की कुंडी हिलती, एक लम्हे को दिल धड़कता, शायद वो हो। मगर हर बार मायूसी। माँ दिन ब दिन मजबूत नजर आने लगी, जैसे उस पर कोई असर ना हुआ हो। और यही बात मेरे दिल में मजीद खला पैदा करती गई। उसका इतना मुतमईन होना, उस हद तक कि उसकी आंख तक ना भीगी। कुछ तो था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो मैं ना समझ रहा था। और ये खामोशी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि बाज औकात चीख सुनाई देती है, दिखाई देती है कि कुछ गलत है, मगर जब सब खामोश हो और हर चीज मामूल पर हो, तब समझ नहीं आता कि जख्म कहाँ है। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्के स्याही माहिल बादल थे। मैं दरवाजे के बाहर बैठा चाय पी रहा था। मोहल्ले के चंद लोग हस्बे मामूल गली के नुक्कड़ पर गपशप में मसरूफ थे। तभी पड़ोस के चाचा, जो अक्सर खामोश रहते थे, मेरे पास आकर बैठे। उनकी सांस थोड़ी फूली हुई थी।
ہاتھ میں اخبار کا پرانا ٹکڑا تھا جو وہ اکثر اٹھائے پھرتے تھے۔ کچھ لمحے وہ چپ بیٹھے رہے، میں نے بھی کچھ نہ پوچھا۔ پھر اچانک بولے، بیٹا برا نہ ماننا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، راتوں کو تمہارے گھر سے کچھ عجیب آوازیں آتی ہیں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر ہنس پڑا۔ چاچا آپ کو بھی نہ وہم ہو گیا ہے؟ شاید بلی ہو یا ہوا کا کوئی کھیل۔ چاچا نے بس ہوں کہا اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر سر جھٹک دیا۔ میرے پاس ویسے بھی بہت کچھ سوچنے کو تھا، بیوی کا جانا، ماں کی عجیب خاموشی، میرے اندر کا شور، ایک اور پریشان کن بات سننے کی گنجائش کہاں تھی؟ ماں اندر سے نکلی، شاید چاچا کی آواز سن لی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، بڑھاپے میں وہم ہونا عام بات ہے، اس عمر میں تو دیواریں بھی بولتی نظر آتی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل کے کسی کونے میں ہلکی سی خراش سی پڑ گئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ چاچا کم بولتے تھے، جو کہا وہ یوں اچانک کیوں؟ ان کا اندازہ جیسے کچھ اور کہنا چاہتے تھے، لیکن رک گئے۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا، ماں سونے چلی گئی، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک نیچے والے کمرے سے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید چوہے ہوں یا کوئی پرانا پائپ ہو، مگر پھر کچھ ایسی سرگوشیاں سنی جو انسانی آواز سے مشابہ لگتی تھی، مدھم دبے دبے لہجے میں، جیسے دو لوگ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، میں خاموشی سے بستر سے اٹھا، دروازہ آہستہ سے کھولا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نیچے پہنچا تو سب کچھ معمول پر تھا، لائٹ بند، اندھیرا، دروازے بند۔ میں نے کمرے کی طرف کان لگایا، لیکن اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ واپس اوپر آ کر لیٹ گیا، مگر نیند نہیں آئی، ایک بے چینی سی چھا گئی تھی۔ کچھ تو تھا جیسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیوی کی گمشدگی کے بعد سب کچھ ویسے ایک خواب لگ رہا تھا، مگر وہ سرگوشیاں، وہ ایک لمحے کی جھلک، جیسے خواب کو حقیقت سے جوڑنے آ گئی ہوں۔ اگلے دن ماں معمول کے مطابق کام میں لگی رہی۔ ناشتے کے وقت اس نے ہنستے ہوئے کہا، چاچا کو جا کر کہہ دے اب کی بار اگر بلی کی آواز آئے تو دروازہ کھول کر دیکھ بھی لیا کریں۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، لیکن ماں کے لہجے میں کچھ تیز تھا، کچھ ایسا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ہنسی جیسے زبردستی کی ہو، جیسے کسی کی بات کو چھپانے کی کوشش ہو۔ دوپہر کو جب وہ کیلولہ کر رہی تھی، میں نے ہمت کر کے نیچے والے کمرے کا تالا دیکھا۔ پرانا تالا تھا، زنگ آلود، اس پر دھول جمی تھی، جیسے برسوں سے کھلا ہی نہ ہو، مگر دروازے کے نیچے مٹی ہلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے حالیہ دنوں میں اسے حرکت دی ہو۔ میں نے جھک کر دروازے کے نیچے سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرا تھا، بس ایک سیلن کی بو اور ایک عجیب سا گھٹن کا احساس۔ میری سانس رک سی گئی، میں واپس اوپر آیا۔ دل نے کہا پوچھ ماں سے، مگر عقل نے کہا ابھی نہیں۔ اگلی رات پھر وہی آوازیں آئیں، اب کی بار تھوڑی زیادہ واضح، تھوڑی زیادہ بے قابو، جیسے کوئی سسک رہا ہو یا کسی کو سانس لینے میں دقت ہو۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا، پسینے میں بھیگ گیا۔ اگر یہ سب میرے وہم تھے تو بار بار ایک ہی وقت پر کیوں تھے؟ صبح ہوتے ہی میں دوبارہ چاچا کے پاس گیا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے ان سے صاف صاف کہا، چاچا آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ہے، آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ چاچا کچھ دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، دیکھا نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے رات کے خاص پہر تمہارے گھر سے کچھ ایسا نکلتا ہے جو قدرتی نہیں لگتا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ دل میں خوف سرایت کر رہا تھا، ماں اب بھی روزانہ ویسے ہی ہنستی کھاتی پکاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن ہر اس رات جب نیچے سے سرگوشی آتی، اس کے خراٹے غائب ہو جاتے، اس کی کروٹیں سنائی دیتی، جیسے وہ جاگ رہی ہو۔ میرے اندر اب ایک فیصلہ جنم لے رہا تھا، کچھ تو تھا جو چھپا ہوا تھا، کچھ ایسا جسے جاننا ضروری تھا، اور شاید وہ کچھ نیچے تھا، بند دروازے کے پیچھے، اس خاموش گھر کی سب سے تاریک جگہ۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں سورج چھت پر آگ برسائے کھڑا تھا۔ میں صحن میں پانی کے کولر کے پاس بیٹھا اخبار میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، جب اچانک گیٹ پر زور کی دستک ہوئی۔ ماں کچن سے نکلی اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ ایک افسر نے اپنا کارڈ دکھایا اور خشک لہجے میں کہا، شکایت ملی ہے، گھر کی تلاشی لینی ہے۔ ماں دروازے کے قریب آئی، اس کے چہرے پر حیرانی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو۔ کیسی شکایت؟ افسر نے جواب دیا، تفصیل بعد میں،
ابھی ہمیں ہر کمرہ چیک کرنا ہے۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، جیسے دیواریں بھی سانس روک کر سب کچھ سن رہی ہوں۔ میں نے ایک اشارے سے کہا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرے۔ پولیس نے باقاعدہ تلاشی شروع کی، پہلے کچن، پھر بیوی کا کمرہ، ہماری خواب گاہ، پھر اسٹور۔ ماں بار بار ان کے پیچھے جا رہی تھی، کبھی پلیٹیں ہٹا رہی تھی، کبھی چادر سیدھی کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ پولیس افسر بار بار اسے روکتا، بی بی جی ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ پھر ایک سپاہی اس کمرے میں گیا جہاں ماں کی چارپائی بچپن سے رکھی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، نیچے کی طرف نظریں دوڑائیں، پھر اچانک کہا صاحب یہاں کچھ ہے۔ ماں تیزی سے آگے بڑھی، وہ پرانی چیزیں رکھی ہیں، بس کچھ خاص نہیں۔ پولیس نے چارپائی ہٹائی، نیچے گرد جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے بیچوں بیچ ایک لوہے کا ہینڈل نمایاں تھا، زنگ آلود، جیسے برسوں سے کسی نے چھوا نہ ہو، پھر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ افسر نے مجھے دیکھا، یہ کس چیز کا ہے؟ میں حیران کھڑا تھا، میں نے زندگی میں کبھی یہ ہینڈل نہیں دیکھا تھا۔ وہ جگہ تو ہمیشہ چارپائی سے ڈھکی رہتی تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ماں بولی، اوہ وہ پرانا ٹرنک رکھا تھا، کبھی اس کی بقایات ہوں گی۔ کچھ نہیں۔ پولیس نے کوئی بات سنے بغیر ہینڈل کھینچا۔ دروازہ کھلنے کی آواز ایک چیخ جیسی محسوس ہوئی، جیسے برسوں سے بند سانسیں اچانک باہر نکلی ہوں۔ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی، لکڑی کی پرانی، جن پر قدم رکھتے ہی چرچراہٹ ابھری۔ میں، پولیس اور دو سپاہی آہستہ آہستہ نیچے اترے۔ ہر قدم کے ساتھ ایک نمی کی بو اور سناٹا مزید گہرا ہوتا گیا۔ نیچے اندھیرا تھا، دیواروں پر نمی کی تہ جمی ہوئی تھی، کچھ جگہوں پر پھپھوندی، ہر طرف سے سیلن کی بدبو۔ نیچے پہنچتے ہی سامنے ایک پرانا سا لوہے کا دروازہ دکھائی دیا، اس پر زنگ لگا تھا اور ہلکی سی ہتھ کڑی۔ سپاہیوں نے ہاتھ سے ہلایا تو دروازہ نہ کھلا، پھر ایک نے زور لگایا، دوسرا لپکا اور دروازہ دھڑک سے کھل گیا۔ اندر فضا رکی ہوئی تھی، جیسے وقت یہاں تھم گیا ہو۔ روشنی کم تھی، صرف ایک بلب لٹک رہا تھا جو ہلکا ہلکا جھولتا اور بجھتا رہتا۔ کمرے کے بیچوں بیچ فرش پر ایک جسم پڑا تھا، وہ میری بیوی تھی، بے سدھ، خاموش، گرد میں لپٹی، جیسے کوئی پرانی تصویر ہو جو سالوں سے الماری کے کونے میں رکھی ہو۔ میں بے اختیار اس کے پاس دوڑ کر گیا۔ اس کا جسم سخت تھا، جیسے سردی میں جکڑ گیا ہو، لیکن اس کی سانسیں جاری تھیں، بہت مدھم، بہت ٹوٹی ہوئی۔ اس کی کلائیاں سرخ تھیں، جیسے کسی نے باندھ کر رکھا ہو، اور پاؤں کی ایڑیاں زخمی۔ اس کے ہونٹ خشک، چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے نیلاہٹ۔ میں نے اسے آواز دی، سن رہی ہو؟ میں آ گیا ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن پلکیں لرزیں اور پھر تھم گئیں۔ پولیس افسر نے ایک لمحے کے لیے کمرے کا جائزہ لیا، پھر کہا یہ سنگین غفلت ہے، اسے فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ ماں نیچے آئی تو اس کے قدم رک گئے، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، جیسے اس منظر سے نظریں چرانا چاہتی ہو، یا شاید اندر ہی اندر اس کا سامنا کرنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ سپوٹ تھا، جذبات سے خالی۔ پولیس نے مجھے روکا اور ایمبولینس کو کال کیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ لوگ پہنچ گئے اور میری بیوی کو اسٹریچر پر لے جایا گیا۔ میں ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن پولیس نے کہا آپ سے چند باتیں پوچھنی ہیں، یہ رسمی کارروائی ہے۔ میں نے صرف ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، جو اب ایک بار پھر جا چکی تھی، لیکن اس بار طبی امداد کی طرف اور شاید ایک نئی زندگی کی طرف۔ پولیس افسر نے نیچے کے کمرے کی تصویریں لی، دیواروں پر موجود نشانات، بند الماری، پرانے برتن، خالی بوتلیں اور ایک کپڑا جو فرش پر پڑا تھا، شاید بیوی کا دوپٹہ۔ ہر چیز جیسے کوئی دردناک کہانی سنا رہی تھی، لیکن لفظوں کے بغیر۔ ماں چپ کھڑی رہی، کسی سوال کا جواب نہیں دیا، کسی نظریے سے نظریں نہیں ملائیں۔ جب پولیس نے کہا آپ کو تھانے آنا ہوگا رسمی تفتیش کے لیے، تو اس نے بس سر ہلایا۔ گھر اب ویران لگنے لگا تھا۔ وہ کمرہ جہاں ماں سوتی تھی، اس کی چارپائی کے نیچے کا راز اور ساری خاموشی، جیسے ہر چیز اب بدل گئی ہو۔ وہ ماں جو راتوں کو جاگ کر میرے لیے پانی رکھتی تھی، جو میرے دکھ پر روتی تھی، وہی اب ایک بڑے سوال کے نیچے دب چکی تھی۔ تھانے میں بیان دیتے وقت میں اندر ہی اندر بکھرتا رہا۔ میں نے بتایا کہ بیوی لاپتہ ہوئی، پولیس کو رپورٹ درج کروائی۔ ماں نے کہا تھا وہ خود لوٹ آئے گی، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی نہیں، میرے اپنے گھر کے نیچے تھی۔ میرے قدموں تلے جہاں روز میں گزرتا رہا، وہ مدد کی آس میں پڑی رہی۔ پولیس نے کہا یہ کوئی عام قید نہیں لگتی، بہت کچھ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، ہمیں مکمل تفتیش کرنی ہوگی۔ شام کو جب ہسپتال گیا، وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن ابھری جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما
اور کہا بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پھر کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، لبوں پر ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن جسم ساتھ نہ دے رہا ہو۔ ڈاکٹر نے بتایا جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہے لیکن حوصلہ حیران کن ہے، اگر آپ وقت پر نہ پہنچتے تو بات بہت آگے جا سکتی تھی۔ اس جملے نے میرے اندر کچھ توڑ دیا۔ وقت پر پہنچنا، لیکن میں تو برسوں سے ہی اسی گھر میں تھا، روز اس کمرے کے اوپر سوتا تھا، پھر بھی کچھ نہ دیکھ سکا، کچھ نہ سن سکا۔ ماں پولیس کی نگرانی میں تھی لیکن چپ تھی، جیسے اسے کسی بات کا پچھتاوا نہ ہو یا شاید ہو لیکن اس نے اسے اندر کہیں دفن کر دیا ہو۔ اب صرف قانون فیصلہ کرے گا کہ وہ عمل کیا تھا، کیوں ہوا اور کس نیت سے، مگر میرے لیے یہ سب سوال نہیں تھے۔ میرے لیے سچ صرف اتنا تھا کہ وہ زندہ ہے اور یہ زندگی اب میری کوشش کا مرکز بننے والی تھی۔ تہہ خانہ بند ہو چکا تھا لیکن اس کا سایہ میرے وجود سے لپٹ گیا تھا، اور ہر رات جب آنکھ بند کرتا مجھے وہ زنگ آلود دروازہ دکھائی دیتا اور اس کے پیچھے خاموش چیخ جو میں برسوں تک نہ سن سکا۔ پولیس نے جیسے ہی ماں سے سوالات کیے اس کی آواز اونچی ہو گئی، وہ چیخنے لگی، ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے رب کی قسم، میں نے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا رہے تھے لیکن ان میں سچائی کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پولیس والے سرد لہجے میں نوٹس لے رہے تھے۔ ماں کا چہرہ لمحہ بلمحہ بدلتا جا رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ میں برسوں سے پہچانتا آیا تھا، محبت، فکر، ممتا، لیکن اب وہاں ایک اور زنگ تھا، دفاع، خود کو بچانے کی کوشش۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی لیکن ہر سوال پر وہ اپنے ہی جذبات میں الجھ جاتی، جیسے جواب اسے بھی یاد نہ ہو یا وہ جان بوجھ کر خود سے بھولنا چاہتی ہو۔ بیوی اسپتال میں تھی، ڈاکٹروں کے مطابق وہ کافی دنوں سے شدید تکلیف میں تھی، اس کے جسم پر واضح نشان تھے کہ اسے باندھ کر رکھا گیا تھا، خوراک وقت پر نہیں دی گئی اور اس کی ذہنی حالت بھی اب اس وقت غیر مستحکم تھی۔ ان باتوں نے معاملے کو سنگین بنا دیا تھا۔ پولیس اب ہر پہلو سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، میری زبان بند تھی، جیسے الفاظ کم ہو چکے ہوں۔ کبھی ماں کی طرف دیکھتا، کبھی پولیس کی رپورٹ میں جھانکتا اور کبھی اپنی ہتھیلی کو گھورتا جس پر اس دن بیوی کی گرفت کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ سب کچھ غیر حقیقی سا محسوس ہو رہا تھا۔ افسر نے ماں سے پوچھا، آپ کہہ رہی ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا، تو وہ پھر کیسے تہہ خانے میں پہنچی؟ دروازہ بند تھا، باہر سے تالا لگا تھا اور نیچے کا راستہ صرف آپ کے کمرے سے جاتا تھا۔ ماں خاموش ہو گئی، اس کی آنکھیں نم تھیں مگر اس کی خاموشی چیخ رہی تھی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، ہاتھوں میں جنبش تھی لیکن زبان بند تھی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، یا شاید اس کی سچائی اسے اجازت نہیں دے رہی کہ وہ کچھ بولے۔ اسی اثنا میں ایک اور انسپیکٹر ہسپتال سے واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کچھ پرانی چیزیں تھیں، ایک ڈائری، کچھ دوائیں، ایک چابی اور ایک خالی موبائل۔ کوریا سب کچھ تہہ خانے میں پڑا ملا تھا۔ انسپیکٹر نے کہا، یہ ڈائری خاص ہے، غالباً اسی کی مدد سے ہمیں پہلی گواہی ملے گی۔ ڈائری کے صفحات پر بیوی کی تحریر تھی، وہ درد جو زبان پر نہیں آیا، قلم سے باہر تھا۔ کچھ صفحات پر تاریخیں درج تھیں، کچھ پر ماں کا ذکر اور کچھ پر صرف جملے۔ آج بھی روشنی نہیں آئی، میرے ہاتھ سوج چکے تھے۔ وہ روز آتی ہے، کچھ کہتی نہیں، بس دیکھتی ہے۔ میں نے یہ پڑھا اور اندر ایک خوف کی دیوار ٹوٹ گئی، جیسے سب کچھ میری نظروں کے سامنے رکھا جا رہا ہو۔ یہ وہ سچ تھا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ میرے سامنے کھل رہا تھا۔ ماں نے جب وہ ڈائری دیکھی، اس کا رنگ اڑ گیا، اس نے چیخ کر کہا، جھوٹ ہے، یہ اس نے خود لکھا، مجھے پھنسانے کے لیے۔ پولیس نے ٹھنڈی آواز میں کہا، بی بی جی، ہم جھوٹ اور سچ کا فیصلہ خود کریں گے، آپ صرف سوالوں کے جواب دیں۔ میں ایک بار پھر چپ تھا، جیسے کسی اور کا قصہ سن رہا ہوں، لیکن ہر صفحہ، ہر لفظ، ہر فقرہ میرے سینے میں گونج رہا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی زندگی کہا، وہ میرے گھر میں قید رہی، میرے قدموں کے نیچے سسکتی رہی اور میں روز اس کمرے کے اوپر سے گزرتا رہا۔ پولیس نے ماں کو حراست میں لیا لیکن آخری بار اس نے میری طرف دیکھا، اس نظر میں نہ پچھتاوا تھا نہ نفرت، بس ایک تھکن تھی، جیسے وہ ہار گئی ہو کسی اپنے ہی کھیل میں۔ وہ مجھے کہنا چاہتی تھی کچھ، شاید اپنی صفائی، شاید اپنے فیصلے کی کوئی وجہ، لیکن اب میں سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس رات میں دوبارہ اس کمرے میں گیا، نیچے اس تہہ خانے میں وہی زنگ آلود دروازہ، وہی سناٹا۔ میں نے لائٹ آن کی، ہر چیز کو دیکھا، بیوی کی زنجیروں کے نشان، خالی بوتلیں،
اور وہ دیوار جس پر کچھ لفظ انگلیوں سے کھودے گئے تھے۔ مجھے سنو، میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور زمین پر ہاتھ رکھ کر بس سانس لیتا رہا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے زمین کے اندر اس کی چیخیں اب بھی موجود ہیں، ہر اینٹ، ہر دیوار، ہر سایہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ ماں اب قید میں تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ صرف وہی مجرم نہیں تھی، میں بھی تھا۔ اپنی نادانی کا، اپنی اندھی وفاداری کا، اپنی آنکھیں بند رکھنے کا، اور یہ سچ کا پہلا ٹکڑا تھا جو میرے ہاتھ میں آیا تھا۔ باقی پورا سچ ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ پولیس کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھی، معاملہ گہرا ہوتا گیا، ثبوت اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن اصل دھچکا اس وقت لگا جب پڑوسی چاچا کو بلا کر بیان لیا گیا۔ وہ وہی چاچا تھے جنہوں نے کچھ دن پہلے سرگوشی میں کہا تھا کہ تمہارے گھر سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ اس بار ان کے پاس صرف آوازیں نہیں، کچھ اور بھی تھا۔ ان کے بیان نے ہر شے کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے پولیس کے سامنے کہا، ایک رات میں چھت پر تھا، گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، اچانک تمہارے صحن میں ہلچل ہوئی، میں نے نیچے جھانکا، ماں جی کسی کو گھسیٹ رہی تھی، میں نے واضح نہیں دیکھا کہ کون ہے، لیکن جسم بے جان سا لگ رہا تھا۔ میں ڈر گیا، چپ چاپ اندر چلا گیا۔ بعد میں سمجھا شاید کوئی بیمار ہو، لیکن اگلی صبح جب آپ کی بیوی غائب ہوئی تب مجھے شک ہوا۔ افسر نے ان کی بات پر نوٹس لیا اور مجھے خاموش نظر دی۔ میری آنکھیں زمین پر تھیں، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا تھا، آوازیں، سرگوشیاں، وہ پرانا دروازہ، بیوی کی تحریریں، اور اب یہ گواہی۔ پولیس نے ماں کے سامنے بیان رکھا، وہ خاموش رہی، اس نے نہ انکار کیا نہ وضاحت دی، جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہی ہو۔ اس کی خاموشی کسی ہاں سے زیادہ واضح تھی۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب ایک سپاہی نے کہا، یہ گواہی اگر عدالت میں پیش کی گئی تو معاملہ سیدھا جرم قید تک جا سکتا ہے۔ تبھی ماں نے ایک لمبی سانس لی اور نظریں مجھ پر گاڑ دی۔ میں جو دور بیٹھا سب سن رہا تھا، اس کی نگاہ سے بچ نہ سکا۔ وہ آہستہ سے بولی، جیسے بس مجھ سے کہہ رہی ہو، وہ تجھے تباہ کر رہی تھی، میں نے تمہیں بچایا۔ یہ جملہ میرے لیے زلزلہ تھا، جیسے میرے اندر سب کچھ ایک ساتھ ہل گیا ہو۔ میں چند لمحے اس سے گھورتا رہا، بول نہ سکا، میرے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا ہو۔ ماں نے اپنے بیان کو آگے بڑھایا، میں نے اسے چھپایا، ختم نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تو سچ دیکھے، وہ لڑکی تیرے محبت کے قابل نہیں تھی، اس کے دل میں تیرے لیے کچھ نہیں تھا، علاج کے نام پر تجھے لوٹ رہی تھی اور کسی اور سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے خود سنا، کئی بار وہ رات کو فون پر بات کرتی تھی، ہنستی تھی، تجھے بے وقوف بنا رہی تھی۔ پولیس افسر نے بیچ میں روکا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ان باتوں کا؟ کوئی کال ریکارڈ، کوئی پیغام، کوئی گواہی؟ ماں نے خاموشی اختیار کر لی، جسے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب سننے کا بوجھ میرا تھا۔ بیوی اب ہسپتال میں تھی، بہتر ہو رہی تھی، مگر خاموش تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ ابھی سچ مکمل نہیں، ابھی کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں اس سے ملنے گیا تو اس نے صرف ایک بات کہی، اگر تمہیں شک ہے مجھ پر تو میرا علاج بند کر دو۔ اس کی آواز تھمی ہوئی تھی لیکن نظر صاف۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، مجھے شک نہیں، بس اب ہر سچ کو سننے کی ہمت پیدا کر رہا ہوں۔ پولیس نے اگلے دن ماں کے کمرے کی مزید تلاشی لی۔ ایک پرانا موبائل ملا جس میں کچھ آڈیو ریکارڈنگ تھی، آوازیں تھیں، مگر کچھ جملے صاف سنائی دیے، وہ کچھ بھی کرے میں سچ بولوں گی۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ انداز بیوی کا تھا۔ ریکارڈنگ نے معاملہ مزید الجھا دیا۔ اب کسی کے خلاف براہ راست ثبوت نہیں تھا، صرف شکوک کی گھڑی تھی جو ہلکی ہلکی ہل رہی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا، یہ کیس سیدھا نہیں، یہاں کردار آدھا سچ بول رہا ہے اور آدھا چھپا رہا ہے۔ ماں اب بھی اپنی بات پر قائم تھی کہ اس نے بیٹے کو بچانے کے لیے سب کیا، اور میں وہی بیٹا تھا جو اب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ واقعی بچا تھا یا برباد ہوا تھا۔ اس دن پہلی بار میرے اندر یہ سوال پیدا ہوا، کیا کبھی سچ مکمل بھی ہوتا ہے، یا ہم بس اپنی تسلی کے لیے کچھ ٹکڑے جوڑ لیتے ہیں اور اسے سچ مان لیتے ہیں؟ یہ گواہی، یہ خاموشی، یہ جملے، سب کچھ ایک ایسے دائرے میں بدل رہا تھا جہاں انجام کا مطلب صرف درد تھا کسی نہ کسی کے لیے، اور یہ آغاز تھا ایک اور انکشاف کا جو اب آنے والا تھا۔ ماں کو حوالات میں بیٹھے کئی دن ہو چکے تھے، ہر روز تفتیش کے نئے زاویے نکلتے، ہر دن کچھ نیا سننے کو ملتا، اور ہر بار میرا دل تھوڑا اور بھاری ہو جاتا۔ پولیس نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کہ اس رات بیوی کے ساتھ کیا ہوا، تو اس بار اس نے رٹے رٹائے الفاظ نہیں دہرائے، بلکہ ایک ایسی سچائی بولی جو میرے اندر کہیں دور تک گونج گئی۔ ماں نے دھیرے سے کہا، تو جائیداد بیچ کر اس پر لگا رہا تھا،
اپنی ساری کمائی سارے خواب اس پر وار دیے اور وہ تو اس سے بدزن ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار اسے فون پر کسی سے بات کرتے سنا۔ رات کو دروازہ بند کر کے میں نے ایک بار پوچھا تو وہ الجھ گئی۔ بس تبھی میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا یہ لڑکی تجھے تباہ کر دے گی۔ میں نے تیرا بچپن دیکھا تھا، تیری آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے جو تو دکھاتا بھی نہیں تھا۔ تو بکھر جاتا بیٹا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تو ٹوٹے۔ میرا دل کیا چیخ پڑوں، زمین پر مکے ماروں، در و دیوار کو ہلا دوں، مگر آواز نہ نکلی، صرف سانس تیز چلنے لگی جیسے جسم میں طوفان بھر گیا ہو، لیکن باہر کچھ بھی ظاہر نہ ہو پایا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہی عورت جس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، میرے لیے راتوں کو جاگی، مجھے لوری سنائی، سردیوں میں لحاف میرے اوپر ڈالا اور گرمیوں میں پنکھا جھل کر نیند دی۔ وہی عورت آج میرے سامنے یہ سب کہہ رہی تھی۔ پولیس نے اس سے پوچھا تو پھر آپ نے اسے نیچے کیوں رکھا؟ پولیس کو اطلاع کیوں نہ دی؟ بیٹے سے بات کیوں نہ کی؟ ماں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے لگا اگر میں کچھ نہ کرتی تو یہ سب کچھ خود سے تباہ ہو جاتا۔ میں نے کچھ دن کا ارادہ کیا تھا، بس اسے تنہا رکھنے کا، شاید سمجھ آ جائے، شاید وہ شرمندہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ سب بگڑتا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے فلیش بیک کی طرح وہ سب منظر چلنے لگے، بیوی کا بدلتا رویہ، اس کی خاموشیاں، ماں کی نظر، وہ نظروں سے ہٹتی ہوئی پریشانی، اور وہ لمحے جب مجھے لگتا تھا کہ کچھ ہے جو میں دیکھ نہیں پا رہا۔ ہسپتال میں بیوی اب بات کرنے لگی تھی، دھیرے دھیرے سچائی اس کی زبانی بھی نکلنے لگی تھی۔ اس نے بتایا میں تنہا ہو گئی تھی، جسم چلنے لگا تو دل میں کچھ اور سوچیں آئیں، شک تھا شاید تم صرف ترس کھا رہے ہو، محبت نہیں رہی۔ ماں جی نے جب میرے علاج پر اعتراض کیا، میں نے ان سے الجھنا شروع کر دیا۔ شاید وہ سمجھ گئی کہ میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے پوچھا، کیا تم کسی سے بات کرتی تھی؟ وہ خاموش رہی، پھر سر ہلایا۔ ایک دوست تھا، پرانا، بس دل ہلکا کرنے کے لیے بات کرتی تھی، کچھ غلط نہیں تھا۔ شاید اس وقت مجھے خود اپنے اندر کا خلا نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ یہ جملہ میرے سینے میں چھری کی طرح لگا، لیکن اس میں الزام نہیں، سچ تھا، کڑوا لیکن صاف۔ مجھے اس سے غصہ نہیں آیا، بس افسوس ہوا۔ ہم دونوں وقت کے ہاتھوں اتنے تھک چکے تھے کہ ایک دوسرے کی زبان بھی بھول گئے تھے۔ ماں کا مقصد شاید مجھے بچانا تھا، لیکن طریقہ ایسا اختیار کیا جو نہ ماں کے لائق تھا نہ انسانیت کے۔ اس نے فیصلہ اپنے طور پر کر لیا، مجھے پوچھا بھی نہیں، مجھے سمجھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ میں گھر آیا تو سب کچھ بدلا ہوا لگا، دیواریں، دروازے، حتیٰ کہ چھت کا پنکھا بھی جیسے خاموش ہو چکا تھا۔ ماں کے کمرے میں گیا جہاں اس کی چارپائی اب خالی پڑی تھی، اسی چارپائی کے نیچے وہ ہینڈل تھا، وہ تہہ خانہ جس نے سچ چھپا رکھا تھا۔ چارپائی کے کونے پر بیٹھا ماں کی وہ لوری یاد آئی جو بچپن میں سنا کرتی تھی، چندا ماما دور کے، پوری پکائیں بور کے۔ اب وہ ماما بھی دور ہو گئی تھی، وہ پوری کی خوشبو کی بجائے تہہ خانے کی سیلن میرے دل پر چھا گئی تھی۔ ماں نے جو کیا اس کا مقصد شاید برا نہ تھا، پر انجام ایسا تھا کہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کی محبت، اس کی پرورش، سب کچھ ایک سائے میں چلا گیا، اور جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو ایک ساتھ لوری بھی سنائی دیتی ہے اور زنگ آلود دروازے کی چرچراہٹ بھی۔ یہ کہانی اب صرف میری نہیں تھی، یہ اب ہر اس انسان کی کہانی تھی جس کے فیصلے دوسروں نے اس کے لیے کیے، چاہے محبت میں کیے یا نفرت میں۔ اور مقصد کبھی کبھی سچ نہیں ہوتا، بس ایک پردہ ہوتا ہے جو آخرکار ہٹ ہی جاتا ہے۔ پولیس نے باضابطہ چارج شیٹ تیار کی، الزام سنگین تھا، انسانی آزادی سلب کرنا، ذہنی و جسمانی ایذا، مجرمانہ نیت سے قید رکھنا، ان سب کے نیچے ماں کا نام لکھا گیا، وہ نام جو کبھی میرے اسکول بیگ پر، میرے شناختی کارڈ پر اور میرے خوابوں میں فخر سے بولا جاتا تھا۔ گھر ویران ہو چکا تھا، وہی کمرے، وہی دیواریں، لیکن ایک عجیب خاموشی ہر جگہ طاری تھی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر سے دعاؤں کی گونج ختم ہو گئی تھی، جو آواز کبھی فجر کی اذان کے ساتھ شروع ہوتی تھی اب رات کے سناٹے میں گم ہو چکی تھی۔ کچن کی ہنڈیاں جو ماں کے ہاتھوں کی مہک سے پہچانی جاتی تھی اب بند پڑی تھی، صحن کی مٹی سوکھی تھی جیسے کسی نے اس پر پانی دینا چھوڑ دیا ہو۔ بیوی ہسپتال سے گھر آ چکی تھی، اس کی چال اب بہتر تھی، لیکن قدموں میں اعتماد ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس نے چھت کی طرف دیکھا، جیسے چاہ رہی ہو کہ نیچے کے سائے جھٹ جائیں، اوپر کچھ روشنی ملے۔ میں اس کے ساتھ تھا، لیکن ہمارے بیچ ایک خاموشی تھی جسے لفظ نہیں توڑ سکتے تھے، صرف وقت ہی تھا جو کچھ بہتر کر سکتا تھا۔ بیوی کا ہر قدم مجھے ماں کے انکار کی گونج سناتا تھا،
हर दरवाजा जो वो खोलती, हर चीज जो वो हाथ में लेती, उसमें माँ का लम्स कहीं न कहीं बाकी था और वो उसको महसूस भी करती थी, सहती भी। मैं उसे भूलने को नहीं कहता था, सिर्फ जीने को कहता था। अदालत में केस शुरू हुआ, वकीलों की बहस, गवाहों की गवाही और माँ की खामोशी। उसने एक बार भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक दिन अदालत के कमरे में मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराई और नजरें झुका ली। उस नजर में कुछ भयानक नहीं था, सिर्फ एक बस खालीपन था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। मेरा बयान सबसे अहम था। जब मैं गवाही के लिए कटहरे में खड़ा हुआ तो मेरे हाथों में कपकपाहट थी। मैंने कहा, मैंने उस पर यकीन किया, आंखें बंद करके। मुझे लगा वो मेरी मुहाफिज हैं, मेरी खैर ख्वाह हैं, लेकिन उसने वो सब मुझसे छीन लिया जिसके लिए मैं जीता था। उसने मेरी बीवी को कैद नहीं किया, उसने मेरा दिल बंद किया, मेरे यकीन का कत्ल किया। अदालत में खामोशी छा गई थी। माँ ने तब भी कुछ नहीं कहा, जैसे हर इल्जाम को कबूल कर चुकी हो। शायद वो जानती थी जो वो चाहती थी वो पूरा नहीं हुआ, और जो कर बैठी वो नाकाबिले माफी था। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और मैं घर वापस आकर बैठ गया, सैन में, वही जहाँ कभी माँ चारपाई पर बैठी सूरह यासीन पढ़ा करती थी। आज वो जगह खाली थी और उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती थी, लेकिन वो आवाज सुकून नहीं देती थी। वो आवाज अब एक बोझ बन चुकी थी। बीवी मेरे पास आई, मेरे हाथ पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब भी थकन थी, लेकिन साथ में एक अजीब सी नरमी भी थी। उसने कहा, हम एक बार फिर शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बार कोई झूठ नहीं, कोई चुप नहीं, बस सच के साथ। मैंने सर हिलाया। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, न बदला, न चर्चा, न हमदर्दी, और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। वो भी ऐसा इंसाफ जो शोर न करे, जिसके बाद कोई इल्जाम बाकी न रहे, मेरे दिल में न उसकी आंखों में। ये वो लम्हा था, कहानी का शोर थम रहा था और अंदर एक नई जिंदगी की चाप सुनाई दे रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें गुजरे लम्हों की राख से हम अपना नया कल तराशना चाहते थे। खामोशी, इंसाफ जो चीखों से नहीं सच्चाई से होता है, और वो सच आखिरकार हमारे दरमियान खड़ा था, मुकम्मल कड़वा लेकिन आजाद। बारिश के बाद की हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान ने भी कुछ देर रोने के बाद खामोशी ओढ़ ली हो। सैन में बैठे हुए मुझे कई घंटे हो चुके थे। सामने वही कुर्सी थी जिस पर बीवी शाम को बैठकर चाय पिया करती थी। आज वो फिर वहीं बैठी थी, जिंदा, खामोश और अपनी आंखों में अनगिनत बातें लिए। अस्पताल से वापसी के बाद कई दिन गुजर चुके थे, जिस्मानी जख्म अब तो भर चुके थे, मगर जो अंदर का घाव था वो दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा था। हम दोनों ने कुछ खास बात नहीं की, बस एक दूसरे की मौजूदगी को बर्दाश्त करना सीखा। कभी कभार वो मेरी तरफ देखती, मैं नजरें चुरा लेता। कभी मैं कुछ कहना चाहता, मगर लफ्ज साथ नहीं देते। घर का माहौल बदला हुआ था। माँ अब जेल में थी, उसके बगैर ये जगह अजनबी लगने लगी थी। वही सहन, वही कमरे, वही दरवाजे, सब कुछ वही था, मगर अब उनमें माँ की चाप नहीं थी। और यही खामोशी दोनों के दिल में वो खला भर रही थी जिसने हम दोनों को तोड़ दिया था। एक शाम बीवी ने आहिस्ता से कहा, ये घर अब भी महफूज लगता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था। मैंने जवाब दिया, हम दोनों भी तो वैसे नहीं रहे। वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे मेरे जुमले से इत्तेफाक कर रही हो, लेकिन इस मुस्कुराहट में तकलीफ छुपी थी। बीवी का हर दिन एक कोशिश थी, नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने की, खुद को दोबारा जीने के काबिल बनाने की। अब वो किचन में जाती, दरवाजे खोलती, सहन में धूप में बैठती, कभी पुराने कपड़ों को समेटती, और मैं बस उससे देखता रहा, न रोक पाया, न थम सका, क्योंकि अब मुझे लगता था कि मेरे हाथों से सब कुछ छूट चुका है, और शायद वो भी। फिर एक दिन उसने कहा, क्या हम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल नए सिरे से। ये जुमला सीधा मेरे सीने में जा बैठा। वो औरत जिसे एक माँ ने जमीन के नीचे छुपाने की कोशिश की, आज खुद जमीन से निकलकर मुझे नया रास्ता दे रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, शुरू तो हम कब का कर चुके हैं, बस मानने में देर की है। हम दोनों ने एक दिन माँ की पुरानी अलमारी खोली, उसके कपड़े, तस्बीह, पुराने खत, कुछ जेवर और एक डायरी। उस डायरी में उसने मेरे बचपन की एक एक याद लिख रखी थी। जब मैं बीमार होता था, जब मैं पहली बार स्कूल गया, जब मैं रोकर माँ की गोद में छुप गया था। बीवी ने वो डायरी पढ़ते हुए एक जुमला कहा, ये औरत उससे बहुत प्यार करती थी, बस उस प्यार को काबू में रखना नहीं जानती थी। मैं खामोश रहा, क्योंकि बीवी ने वो बात कही थी जिसे मैं खुद से भी कहने से डरता था। माँ की कैद, उसका जुर्म, उसका अंजाम, सब कुछ अदालती सतह पर चल रहा था, लेकिन मेरे लिए वो सब सानवी हो चुका था। मेरे लिए असल अदालत मेरा घर था, मेरी बीवी थी और हमारी खामोशी।
ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ مہینے کے لیے شہر چھوڑ دیں گے، ایک نیا ماحول، نئی فضا، شاید کچھ مرمت کرے۔ وہ مان گئی اور ہم دونوں نے پرانی چیزیں پیک کرنا شروع کی۔ میں نے بیوی کا وہ دوپٹہ الگ رکھا جو تہہ خانے میں ملا تھا۔ وہ اب میرے لیے کوئی ڈراؤنی چیز نہیں بلکہ ایک نشانی تھی جو ہار نہ مانی۔ جانے سے پہلے ہم نے ماں کی چارپائی نکالی اور اس صحن کے بیچوں بیچ رکھا۔ بیوی نے اس پر ایک سفید چادر ڈالی اور اس پر ایک چھوٹا سا گلدستہ رکھا۔ نہ وہ رسم تھی نہ عبادت، بس ایک اعتراف کہ جو ہوا وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کا بوجھ کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ شام کو میں نے آخری بار بیوی سے پوچھا کیا ہم واقعی آگے بڑھ سکیں گے؟ اس نے ہاتھ تھام کر کہا، آگے بڑھنے کے لیے پچھلا سب کچھ مٹانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ زخموں کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے، بس وہ زخم باسی نہ ہو۔ اب ہم روانہ ہو چکے ہیں، ایک نئے شہر، نئے گھر، نئی دیواروں کی طرف، لیکن میرے ساتھ ایک بیوی ہے جو صرف میری محبت نہیں، میری گواہ بھی ہے کہ میں نے سب کچھ کیا اور پھر بھی کچھ کھویا، مگر یہ کھونا اب جیت میں بدل سکتا ہے اگر ہم دونوں ساتھ چلتے رہیں، خاموشی میں بھی، سچائی میں بھی۔ یہ میری کہانی نہیں رہی، یہ ہر اس مرد کی ہے جس نے خود کو بے آواز سمجھا۔ اب میں لکھ رہا ہوں تاکہ وہ جانے اگر تم سچ پر ہو تو ہارنے کے بعد بھی جیت ممکن ہے، بس تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور ایک عورت جو واپس آ جائے چاہے کتنی ہی دیر ہو چکی ہو۔